अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। चार पांच अहम खबरें हैं, छोटी छोटी खबरें आपके सामने पहले रखते हैं, उसके बाद कोशिश करेंगे कि वो भी आपके सामने रखें जो अहम तरीन खबरें हैं। हाफिज़ नईमुर रहमान जमात इस्लामी के अमीर हैं। उनका कहना है कि शादियाने बजाए जा रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज लाख की नफसियाती हद उबूर कर गई है। ये उनका कहना है कि ये सट्टे की मार्केट है। क्या डॉलर की कीमत कम हुई? क्या बिजली सस्ती हुई? क्या गैस सस्ती हुई? पेट्रोल की कीमत कम हुई या सोने की कीमत कम हुई? महंगाई कम हुई? अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ऐसा कहना है हाफिज नईमुर रहमान का। बात तो सही है, ये सिर्फ झूठ बोलते रहते हैं। अब मैं अगर आपसे कहूं कि ये झूठ बोलते हैं, मैं कहता हूं और आपको भी इल्म है, तो वो ऐसे ही नहीं कह रहा होता मैं। देखें, उसके पीछे रीजंस हैं, उसके पीछे हकीकतें हैं कि ये हर बात पे झूठ बोलते हैं। अभी मैं आपके सामने ख्वाजा आसिफ का बयान रखने जा रहा हूं और आप देखिए कि इसमें कितनी गलत बयानी की है इन्होंने, कितनी ढिठाई के साथ ये झूठ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आज तीसरा दिन है, पीटीआई के सैकड़ों हजारों अमवात का दावा मिसमार हो गया। ना कोई मैयत, ना जनाजा, ना वरसा का अता पता। अभी कितना बड़ा झूठ है। क्या आपने कोई मैयत नहीं देखी? क्या आपने किसी का जनाजा होते हुए नहीं देखा? क्या आपको वरसा के मुतालिक कोई अता पता नहीं है? आपने उनके वरसा को मंजर आम पर आते हुए नहीं देखा? कई लोगों के बयानात सामने नहीं आए? आए हैं ना? तो ये देखिए कितना बड़ा झूठ है। और लोगों की आंखों के सामने ये कल तक कह रहे थे कि कोई फायरिंग नहीं हुई। अब पाकिस्तान तो छोड़ें, पाकिस्तान में जो बाज़मीर लोग हैं, जो बागैरत लोग हैं, वो तो कह रहे हैं, बता रहे हैं, वीडियोस भी आ रही हैं। अब ऑस्ट्रेलिया की सेनेटर ने भी कहा है, बीबीसी ने भी कहा है, गार्डियन ने भी कहा है, अल जजीरा ने भी कहा है, इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर बता रहा है। लेकिन हमारी हुकूमत है कि इनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। अता तारड़ ने क्या कहा कल, एहसन इकबाल ने क्या कहा, ये ख्वाजा साहब की तो बात ही छोड़ें आप। आगे वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया को भी झूठ फीड किया गया। अब आप देखें कि इंटरनेशनल मीडिया भी वो उसे पाकिस्तानियों ने इनके बकौल झूठ फीड किया और वो भी झूठ बोल रहे हैं। यानी ये इस बात का इकरार कर रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया भी इनकी फस्तायत के मुतालिक खुल कर बयान कर रहा है। वो कह रहे हैं मुल्क के अंदर और बाहर झूठ फैलाया जा रहा है। ये शायद सबको नून लीगी समझते हैं। वतन को मंसूबे के तहत बदनाम किया जा रहा है। चोरों, डाकुओं, फ्राडियों के एक मखसूस गिरोह ने पख्तूनख्वा सूबे से मोहब्बत करने वाले अवाम को विफाक के सामने ला खड़ा करने का तासुर देने की तवातुर के साथ कोशिश कर रहा है। 11 साल से पीटीआई पख्तूनख्वा में हुक्मरान है, सूबा लूट मार से दिवालिया कर दिया। ये ख्वाजा आसिफ ने कहा। अब आपके सामने मैं रखूं कि सेहत कार्ड खैबर पख्तूनख्वा में दिया जा रहा है। लोगों की बेटियों की शादियों पर जो इमदाद है वो खैबर पख्तूनख्वा दे रहा है। सोलर पैनल खैबर पख्तूनख्वा ने लगा कर दिए हैं और खैबर पख्तूनख्वा ने ही 100 अरब रुपए से ज़्यादा विफाक को बचत करके दी है, यानी सरप्लस बजट दिया है। और पंजाब ने, आपको पता है, 160 अरब रुपए का खसारा शो किया है, जहां के ख्वाजा साहब मकीन हैं और जहां के ये गुन गा रहे हैं। तो इन्हें, मेरा ख्याल है कि शर्म आनी चाहिए, मगर शर्म इन्हें छू कर भी नहीं गुजरी। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि गवर्नर राज का भी शौक पूरा कर लें, क्योंकि ये अफवाहें चल रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगा दिया जाएगा। तो आप ऐसा करके देख लें। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की भी ये कोशिश कर रहे हैं और उस पर गौर कर रहे हैं, वो भी आप करके देख लीजिए। क्योंकि अवाम
عوام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے. تحریک انصاف نے 12 شہداء کے نام اور ان کے علاقے بتا دیے ہیں. فی الحال انہوں نے بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ کام لیا جا رہا ہے اور لوگوں کو تحریک انصاف کے جھنڈوں میں لپیٹ کر دفنایا جا رہا ہے. اس سے بڑی اور بات کیا ہو سکتی ہے کہ عوام تحریک انصاف کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, عوام عمران خان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہ بات الگ ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ, کارکنان, وہ باہر موجود قیادت سے سخت نالاں ہیں, وہ ان کی پارٹی کا مسئلہ ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ انہیں کر کے دیکھ لیں. یہ حامد میر نے رات ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا, انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈاپور کو دعا کرنی چاہیے کہ یہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگائیں, اس سے وہ مظلوم بن جائیں گے, تحریک انصاف کو اور زیادہ لوگوں کی حمایت ملے گی. اور اسی طرح سے اگر یہ تحریک انصاف پر پابندی لگاتے ہیں تو اس سے بھی یہ مظلوم بن جائیں گے, اور انہیں اگر کوئی شخص ابھی ان کے ساتھ نہیں ہے تو وہ بھی ان کے ساتھ جڑ جائے گا. تو اس طرح سے ان کا کہنا تھا کہ یہ ایسا بلنڈر نہ کریں, اور اگر حکومت کرتی ہے تو اس سے پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا. تو شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ گورنر راج کا شوق بھی پورا کر لیں. الیکشن چوری ہو گیا, ترمیم رات کے اندھیرے میں ہوتی ہے, الٹے سیدھے قوانین بنتے ہیں, گورنر راج بھی لگا دیں, سڑکیں کاٹنا, اپوزیشن کو دیوار سے لگانا, یہ نہیں چلتا. اب لوگوں سے ان کا مینڈیٹ لے رہے ہیں, آپ لوگوں سے ان کا مینڈیٹ لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم فیصلہ نہیں کرو گے, فیصلہ ہم کریں گے. اب حبیب اکرم صاحب جو سینئر صحافی ہیں, ان کا بیان آپ دیکھ لیجئے کہ وہ نیوٹرل صحافی ہیں, وہ حق سچ کی بات کرنے والے صحافی ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں میں خود فائرنگ کا عینی شاہد ہوں. یہ تھوڑی بہت نہیں بلکہ بے حد شدید فائرنگ تھی جو خاص طور پر اندھیرے میں مزید بڑھا دی گئی. ان کا کہنا ہے کہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حکومت اس قدر فائرنگ کروانے پر اتر آئے گی. یہ ان کا کہنا ہے. اور اب میں آپ کے سامنے رکھوں کہ عمر ایوب نے کہا ہے کہ علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی کی گاڑیوں پر فائرنگ کی گئی. ان کا کہنا ہے کہ مونال کے قریب ٹکریں ماری گئیں, یہ معجزہ ہے کہ وہ بچ گئے. 10 کلومیٹر تک گاڑی رم پر چلی, رم سے شعلے نکل رہے تھے. اسی طرح سے جو نون لیگ کی لائن کو ٹو کرنے والے صحافی نجم سیٹھی ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ نون لیگ کیا کہہ رہی ہے, حکومت کا بیانیہ کیا ہے کہ فائرنگ ہوئی ہی نہیں ہے, ایک بھی گولی نہیں چلی, ان کا کہنا ہے. جبکہ نجم سیٹھی کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ لاٹھی چارج اور آنسو گیس سے لوگ نہیں بھاگتے. جس طرح سے لوگ بھاگے اس سے واضح ہے کہ کچھ سیریس ہو رہا تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ میری جتنے بھی غیر ملکی اور پاکستانی آزاد رپورٹر سے بات ہوئی ہے, دیکھیں وہ آزاد رپورٹر کی بات کر رہے ہیں, یعنی جن کا کسی پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میری آزاد پاکستانی اور غیر ملکی رپورٹر سے بات ہوئی ہے, ان سب نے کہا ہے کہ لاشیں گری ہیں. اب یہ میں نہیں کہہ رہا, کوئی اور نہیں کہہ رہا, یہ نجم سیٹھی خود کہہ رہے ہیں. آپ یہ سن بھی لیجئے وہ کیا کہہ رہے ہیں. لوگ بھاگے وہاں سے, احمد نہیں لوگ بھاگتے. کوئی اگر لاٹھی چارج ہو تو لوگ نہیں بھاگتے اس قسم کے سچویشن میں. اگر ٹیئر گیسنگ ہو تو لوگ نہیں بھاگتے. وہ جو ویڈیو دیکھی آپ نے جس طریقے سے وہ بھاگ رہے ہیں, اٹس کوائٹ کلیئر کہ دیر از سمتھنگ سیریس ہیپننگ. لیکن گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ان کے جو ہجوم ہے اس کے اندر اسلحہ بردار لوگ خود تھے. ہاں اچھا, اب وہ تو ظاہر ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ بات آئے گی آج نہیں کل, کل نہیں پرسوں. دو باتیں ظاہر ہوں گی. ایک یہ کہ کتنی لاشیں گری اور اس کی ایویڈنس بھی مل جائے گی. اگر گری ہیں تو مل جائے گی ایویڈنس, یہ نہیں ہوگا کہ نہیں ملے گی. جتنی بھی چھپانے کی کوشش کریں گے وہ بات آہستہ آہستہ بات آ جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ جو زیادہ تر لوگ ہیں پی ٹی آئی کے سپورٹرز, وہ یقین کرتے ہیں کہ یہ ہوا ہے.
اچھا. تو اور سب سے اہم بات یہی ہے کہ وہ کیا یقین کرتے ہیں, بیکاز پروٹیسٹ کرنے والے تو وہ ہیں نا, آگے آئیں یا نہ آئیں اس کے اوپر اس کا بڑا اثر ہوگا کہ پہلے کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. تو میرا خیال ہے وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہوا ہے, اب کس پیمانے پہ ہوا ہے دیٹس اے سیپریٹ کوسچن, مگر میرا خیال ہے کہ اس کی ایویڈنس مل جائے گی. جتنے رپورٹر سے میں نے بات کی ہے, انڈیپینڈنٹ رپورٹر سے انکلوڈنگ فارن اینڈ لوکل, سب کا یہی کہنا ہے کہ کچھ ہوا ہے, کچھ ضرور گری ہے, مگر کیا کتنی اس کے اوپر ڈاؤٹ ہے, بٹ ایکشن ضرور ہوا ہے جیسے وعدہ کیا گیا تھا کہ ہوگا, اینڈ وی ول ناٹ لیٹ یو کم. تو میرا خیال ہے دیٹس وے وی آر رائٹ ناؤ. ابھی جو ریسنٹلی جو ایشو بنا ہے, جی تو آپ نے سن لیا. اس کے بعد میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان نے بھی اس پر لب کشائی کی ہے, اور ان کا کہنا یہ تھا کہ احتجاج کرنا ہر پارٹی کا حق ہے, وہ جس طرح چاہیں احتجاج کریں. انہوں نے کہا کہ اگر ہم سے کسی نے مشورہ لیا تو ہم انہیں مشورہ دیں گے, مگر جس طرح سے تحریک انصاف کے پرامن احتجاج پر دھاوا بولا گیا وہ کسی طور جائز نہیں تھا. تو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ اب ہر ذی شعور شخص, ہر جمہوریت پسند شخص اس بات پر تنقید کر رہا ہے کہ جو ریاستی طاقت کا استعمال کیا گیا اور اس کے نتیجے میں جو بے گناہ نہتے معصوم لوگوں کو شہید کیا گیا وہ قابل مذمت ہے. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ گولی کیوں چلائی؟ خیبر پختونخوا سے قافلے آئے تو آپ پیچھے ہٹ گئے, احسان جتلایا ہم گولی نہیں چلاتے, ڈی چوک پہنچ گئے تو گولی کیوں چلائی؟ سیاسی کارکن تھے, بیٹھتے تو بیٹھے رہتے, حکمرانوں کے پرتشدد رویے کی مذمت کرتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ جرنیلوں, اسٹیبلشمنٹ, متکبر بیوروکریسی اور مفاد پرست سیاستدانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپ کی بس میں پاکستان کی خوشحالی نہیں ہے. یہ سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. جب پورے ایک صوبے سے قافلے آ رہے ہیں اس وقت تو آپ ان کے لیے راستے چھوڑ رہے ہیں, پیچھے ہٹ رہے ہیں, پھر احسان جتلاتے ہیں کہ ہم گولی نہیں چلانا چاہتے تھے. پھر جب وہ ڈی چوک پہنچ گئے پھر گولی کیوں چلائی؟ سیاسی کارکن تھے, دو چاروں بیٹھے رہتے تھے, بیٹھے رہتے. ہم اس حوالے سے بھی حکمرانوں کے اس پرتشدد رویے کی مذمت کرتے ہیں. ہر پارٹی کو جلسہ کرنے, مظاہرہ کرنے کا حق حاصل ہے, مجھے بھی حاصل ہے, میرے مخالف کو بھی حاصل ہے. اچھا جی, اب میں آپ کے سامنے اگلی خبر رکھنے جا رہا ہوں, اور وہ خبر ہے کہ تحریک انصاف نے سانحہ ڈی چوک کے شہداء کے نام اور ان کی تفصیلات جاری کر دی ہیں. ڈی چوک میں ہوا یہ احتجاج پاکستان کی تاریخ کا سب سے المناک واقعہ ہے. شیخ وقاص اکرم. پاکستان تحریک انصاف کے سیکٹری اطلاعات نے تمام شہداء کا ڈیٹا بڑی اسکرین پر میڈیا کے سامنے رکھ دیا. جو ڈیٹا ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں یہ بالکل ویریفائڈ ہے, یہ بالکل تصدیق شدہ ہے. ہمارا ڈیٹا کلیکشن سیل ہے, یعنی ڈیٹا جمع کرنے کا, ڈیٹا کو ذخیرہ کرنے کا ایک سیل ہے جس کے ذریعے ہم تصدیق شدہ ڈیٹا لیتے ہیں. شیخ وقاص اکرم کا ایسا کہنا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے باضابطہ طور پر 12 شہداء کے ناموں کے ساتھ تصدیق کر دی. یہ شہداء ملک کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں. ان کے جنازوں اور ڈی چوک میں شہادت کے مختلف ثبوت موجود ہیں. اس کے علاوہ لاتعداد ایسے لوگ ہیں جو شہید یا زخمی ہوئے, لیکن اس خوف سے ان کا نام نہیں آ رہا کہ انہیں اغوا نہ کر لیا جائے. ان کا کہنا ہے کہ 12 شہید کارکنان کا تعلق ایبٹ آباد, چارسدہ, کوٹلی ستیاں, اسلام آباد, ڈیرہ غازی خان سمیت ملک کے مختلف اضلاع سے ہے. انہوں نے کہا کہ اس رجیم نے کلیم کیا کہ ایک بھی گولی نہیں چلی. ہم نے آپ کو ثبوتوں کے ساتھ دکھا دیا ہے کہ گولی بھی چلی اور جنازے بھی اٹھے.
ان کی فسطائیت چھپ نہیں سکتی، اس کی آواز آئندہ کئی سالوں تک گونجتی رہے گی۔ تو یہ جناب اب تک کی تفصیلات ہیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔